أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات اللهم صل على محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ان 4 روزہ مجالس میں انشاءاللہ بے حول قوہ الہیہ انشاءاللہ اگر اہل بیت اطہار کی نگاہ کرم شامل حال رہی تو حکومت مستضعفین کے عنوان سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پروردگار عالم سورہ مبارک قصص کی 5 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے: وَنُرِيدُ، اور ہم نے یہ ارادہ کیا، أَن نَمُنَّ، کہ ہم منت گزاری کریں گے، ہم احسان کریں گے، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں کے اوپر کہ جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے۔ یہ منت گزاری، یہ احسان، اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ نجعلہم ائمہ، ہم انہیں زمین پر امام بنائیں گے، ہم انہیں زمین کے اوپر لیڈر بنائیں گے۔ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم زمین کا وارث قرار دیں گے۔
मुस्तज़अफ़ ये लफ्ज़ आपने बारहा कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से यकीनन समाअत किया होगा। आम तौर पर मुस्तज़अफ़ से जो मुराद ली जाती है वो ज़ईफ़ है, वो अफराद कि जो ज़मीन पर ज़ाफ़ की हालत में पाए जाते हैं। अमूमन हमारे यहाँ गरीब या कमज़ोर जो तबका है उसको मुस्तज़अफ़ के नाम से याद किया जाता है, लेकिन असल में इस्तिज़आफ़, असल में ये जो मादा है ज़ाफ़ से ही, लेकिन इस्तिज़आफ़ बाब इस्तिफ़आल में आने के बाद जो माना देता है वो क्या है कि ज़ईफ़ है नहीं, ज़ईफ़ बना दिए गए हैं। अब ये जो कैफियत है कि ज़मीन पर जो ज़ईफ़ बना दिए जाते हैं मुस्तज़अफ़, ये कैसे होता है, इसकी क्या कैफियत है? और जब अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने इस बात का इरादा किया है कि हम मिन्नत गुजारी करेंगे, हम एहसान करेंगे, किन लोगों पर एहसान करेंगे? अलल्लज़ीना इस्तज़अफ़ू फ़िल अर्ज़, जो ज़मीन में ज़ईफ़ बना दिए गए हैं। बस ये जो ज़ईफ़ बना देने का अमल है ये दो तरह से, एक मर्तबा वो लोग के जो ज़आफ़ अपने अंदर रखते हैं, कमज़ोर हैं माली एतबार से, इल्मी एतबार से, इम्कानात के एतबार से, अक़ली एतबार से, ये अफराद जो माशरे का हमारे एतबार से हम कहते हैं पस्त तबका है, कमज़ोर तबका है, एक ये माना है। इनको हम क्या करार देंगे? आया इनके बारे में बात कर रहा है खुदा कि इनको हम इमामत और रहबरी देंगे, इनको हम ज़मीन का वारिस करार देंगे। आम तौर पर ये माना इस आयत से बाज़ अफराद के जो सोशलिस्ट अफकार से मुतासिर हैं उन्होंने इस माना को कुरान से अख्ज़ करने की कोशिश की है कि कुरान करीम ने क्या कहा है कि हमने ये इरादा किया है कि हम एहसान करेंगे किन लोगों पर? जो कि माशरे का सबसे पस्त तबका है, कमज़ोर तबका है, जिसके इम्कानात, जिसके वसाइल नहीं हैं, और इनको हम रहबरी और इमामत इनको देंगे और इन्हीं को हम ज़मीन का वारिस करार देंगे। लिहाजा वो ये कहते हैं कि जी सोशलिज्म का नारा भी ये है कि जो आपका मजदूर तबका है, जो आपका पस्त तबका है माशरे का, उसके हुकूक दिए जाएं और उसको माशरे में वो मकाम दिया जाए कि जो रहबरियत का मकाम है। क्यों? इसलिए कि तमाम जितने भी तौलीद के ज़राए हैं वो इनकी वजूद से, इनके दम से हैं। मजदूर है कि जो बुनियादी तौर पर प्रोडक्शन को और उसके ज़राए को मुहैया करता है। लिहाजा उनका ये अकीदा है, आम तौर पर इस अकीदे की तरवीज भी करते हैं कि भाई सरमायादार जो है उसका कोई हक नहीं है, उसको कभी भी उससे आगे बढ़कर वो ये कहते हैं कि ये जो दानिश्वर तबका, ये जो माशरे का इंटेलेक्चुअल तबका है, ये माशरे का सबसे बेकार तबका है, इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आया कुरान ने वाक़अन इस तरह की बात की है? क्या कुरान हमें इसी तरह की तालीमात दे रहा है जिसको बाज़ लोगों ने, अब यहां पर चूंकि उन्होंने कुरान के मानी और मतालिब को सही माना में दर्क नहीं किया, लिहाजा वो इन आयात को सोशलिज्म से मिलाने की कोशिश करते हैं और कार्ल मार्क्स के मसलन अकायद से मिलाने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई मार्क्स ने मुसलमानों से पहले कुरान की इस हकीकत को दर्क किया और सोशलिज्म के शक्ल में उसने इसे पेश किया। अब ये बहस है, इत्तफाकन एक जगह पर कहीं किसी सोशलिस्ट अफकार के बरादर से बात हो रही थी तो उन्होंने ये नज़रिया पेश किया और उन्होंने कहा कि जी असल हक मजदूरों का है, लिहाजा जो सरमायादार तबका है, जो अमीर तबका है, उसके और मजदूर के हुकूक बराबर होने चाहिए, और ये जो दानिश्वर तबका है ये बिल्कुल बेकार होता है, इसको निकाल देना चाहिए। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा देखिए
اب آپ کا یہی رول اگر آپ کے بدن پر اپلائی کیا جائے تو اصل محنت تو آپ کے ہاتھ کرتے ہیں، آپ کے پاؤں کرتے ہیں، یہ چیزیں ہیں جو اصل محنت کر رہی ہیں، اور آپ کا جو دماغ ہے وہ بنیادی طور پر کچھ نہیں کرتا. سب سے بہترین غذا بدن کی کون لیتا ہے؟ دماغ لیتا ہے. اگر ذرا سا بھی آپ بایولوجی کو، نیوٹریشنز کے جو مسائل ہیں اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، ہمارا بدن جب بھی غذا کو جذب کرتا ہے، ہضم کرتا ہے، تو پھر جو بیسٹ کوالٹی آف انرجی ہے وہ سب سے پہلے کہاں جاتی ہے؟ برین کے پاس جاتی ہے، اور جو باقی انرجی ہے وہ بدن کے باقی اعضاء میں تقسیم ہوتی ہے. تو اب اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ تو حالات تو ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں کہ شاید ہمارے بدن کے اندر بھی سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ وہ حصہ جو بظاہر کچھ نہیں کر رہا، اصل انرجی وہ لے جاتا ہے اور باقیوں کو نچلے درجے کی انرجی ملتی ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کے فارمولے پر عمل کیا جائے تو پھر آپ کے بھی دماغ کو نکال کر سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، کیونکہ کام تو کوئی کرتا نہیں ہے یہ آپ کے حساب سے. بات یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، جو دانشور طبقہ ہے، وہ جو مفکر اور محقق طبقہ ہے، وہ معاشرے کے برین کی مانند ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک جیسا ظاہری اعتبار سے ضرور خلق کیا ہے، لیکن کمالات اور صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یکساں خلق نہیں کیا. بعض افراد کے اندر بعض صفات زیادہ ظاہر ہوتی ہیں، بعض کے اندر بعض دیگر صلاحیتیں ظاہر. اب اس کے اندر اپنے اندر ایک بحث ہے کہ آیا یہ جو اختلاف ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے اندر، دنیا کے اندر، یہ کیوں آتا ہے پیش؟ اس کی وجہ آیا خدا سب کو ایک جیسا خلق نہیں کر سکتا، خدا کی طرف پلٹتا نہیں، خدا کی طرف نہیں پلٹتا، بلکہ اس تنوع، اس اختلاف کے اندر بھی پروردگار کے کمال کا ظہور اس کے اندر سے خود بخود ہوتا ہے. لہذا ایک طرف عالم مادہ، یہ جو مٹیریل عالم ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اپنے اندر یکسانیت کو پیدا کر سکے. یہ عالم تضاد ہے. اس عالم تضاد کی کیفیت پلس مائنس کی طرح، پازیٹو اور نیگیٹو کی طرح سے ہے. بس کوئی بھی چیز ایک ہی وقت میں پازیٹو اور نیگیٹو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ کیفیت کہ جہاں پر تضادات اپنے کمال کے ساتھ جمع ہوں اور پھر اپنے آپ کو ظہور بھی دیں اور پھر ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں، تنازع پیدا نہ کریں، صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ پروردگار کے اندر ممکن ہے. لہذا وہ جمیع کمالات کا مظہر ہے، چاہے وہ صفات جمالیہ ہوں، چاہے وہ صفات جمالیہ ہوں، تمام کا ظہور پروردگار عالم کے وجود سے ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ ان کے اندر وہاں کوئی تنازع ایجاد نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی یہ مرحلہ مخلوق کے آتا ہے اندر، مخلوق اس کا تحمل نہیں کر سکتی. ایک وقت میں یا پازیٹو ہوگی یا نیگیٹو ہوگی. ایک ہی وقت میں دو مختلف چیزوں کو، دو متضاد چیزوں کو مخلوق کبھی بھی اپنے اندر نہیں رکھ سکتی. لہذا یہ جو اختلاف ہمیں مخلوق کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ اختلاف پروردگار کی ان صفات کا ظہور ہے جو کہ تنوع کی صورت میں اس کی مخلوقات سے ظہور پیدا کرتا ہے. بس اب اس کی ہر چیز اپنے اختلاف کے باوجود اپنی جگہ باکمال ہے. لہذا اگر وہ چاہتا، اور یہ بات ہو بھی سکتی تھی، ممکن نہیں تھا، مشکل نہیں تھا کہ پوری کی پوری زمین ایک جیسی ہوتی. ساری کی ساری زمین اگر ایک جیسی ہوتی تو آپ کو کبھی نہ پتہ لگتا کہ پہاڑ کی صفت کیا ہوتی ہے، صحرا کے کمالات کیا ہوتے ہیں، بیابان کیا ہوتا ہے، کھیت کی قوت کیا ہے، سمندر کی صفات کیا ہیں، دریاؤں کی کیا کیفیت ہے. اب اللہ نے جو زمین کو مختلف خلق کیا تو آپ جانتے ہیں کہ جو سرسبز زمینیں، زرعی زمینیں ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن جب آپ ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں تو پھر پہاڑی علاقوں کی اپنی جگہ ایک الگ صفات، ایک الگ اس کے فضائل اور کمالات ہمیں
دکھائی دیتے ہیں۔ اب خود بخود جو پہاڑی علاقوں میں رہ رہے ہیں افراد، ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کی کیفیت مختلف ہے۔ جو میدانی علاقوں میں رہ رہے ہیں ان کی مختلف ہے، جو ساحلی علاقوں میں رہ رہے ہیں، ہر ایک کے اندر تنوع۔ اب اس تنوع کے ساتھ پروردگار عالم نے انسانوں کو جو مختلف رکھا، یہ جو ہم اور آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں، کسی کو اچھا، کسی کو سپیریئر، کسی کو انفیریئر کہہ رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پر دین کا تصور یہ نہیں ہے۔ اور ان کے درمیان میں دین برابری اس طریقے سے پیدا نہیں کرتا کہ مزدور کو اس کے حق سے زیادہ دے اور دانشور کو اس کے حق سے کم دے، یہ دونوں کے ساتھ ظلم ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ جو علمی اور عقلی اعتبار سے اگر ضعیف ہیں تو جن کو ہم نے زیادہ دیا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو کما رہے ہیں، اب اگر یہ کمانے والا، اب اگر جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے واقعاً مسلمان ہے، واقعاً عبد ہے، واقعاً مؤمن ہے، کبھی بھی اپنی ضرورت سے زیادہ کو اپنے پاس جمع نہیں کرے گا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس جو ضرورت سے زیادہ ہے، اس میں کسی بھوکے کا حق ہے، اس میں کسی کمزور کا حق ہے، اس میں کسی مستضعف کا حق ہے۔ اب یہ حق خدا کے نام پر وہاں پر پہنچانا اور ہے، کسی سے اس کا حق چھین کر اس کو دینا کہ جو اس کا مستحق نہیں ہے اور ہے۔ یہ دو بالکل کامل مختلف اپروچز ہیں۔ اس صورت میں کہ جو آپ نے کہا ایک ظلم کا، ایک ظالمانہ نظام ہے کہ جو ظہور کرتا ہے، اس کے مقابلے پر اسلام ایک عادلانہ نظام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب اس بیچ دو طرح کے مستضعف ہمیں معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک مستضعف کون ہے؟ ایک مستضعف وہ ہے کہ جس کے وجود کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، عقلی طور پر کمزور۔ اب یہ اپنی جگہ بحث ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی انسان کو کمتر نہیں بنایا، کمتر کوئی نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو میں نے عرض کیا کہ یہ ہماری تقسیم ہے کہ ہم کسی کو افضل اور کسی کو برتر اور کسی کو بہتر، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے گا کہ مثلا ہم جو بظاہر اپنے آپ کو وائٹ کالر جاب کرنے والا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ڈیسک جاب کر کے ہم بڑے افضل ہیں، کسی لکڑی کے کاریگر کا کام کرتے ہوئے آپ اسے دیکھیں، اس کی جو ماہرانہ صفت ہے، ہم جیسوں سے وہ کام کبھی بھی انجام نہیں پائے گا۔ وہ جو لوہے کا کام کر رہا ہے، جس کو ہم نے اور آپ نے، یہ تقسیم میری اور آپ کی بنائی ہوئی ہے، کسی کو ہم نے ترخان نام دیا، کسی کو ہم نے لوہار کام دیا، لیکن کبھی آپ اس کے ہاتھ کے اندر خدا کے جمال اور اس کے مصور ہونے کی، اس کے اس حسن کی وہ جو قوت ہے جو اس کے ہاتھ سے ظہور کر رہی ہوتی، کبھی دیکھیں تو صحیح اسے۔ اب میں اپنے اعتبار سے بڑا امامہ سر پہ رکھا ہوا، بہت تعلیم حاصل کی ہوئی، اور مجھ سے کوئی کہے کہ وہ جو خطاط اپنے قلم سے جوہر پارہ خلق کر کے دکھا رہا ہے، آپ کر کے دکھا، تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا کام۔ آپ غور کیجئے گا، ایک طرف سوشلزم کا نظام تھا، دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلسٹ نظام، کہ جس نے بعض افراد کو، جن کو اللہ نے عقلی طور پر یا ان دوسری صفات کے اعتبار سے ذہین بنایا تھا، ان کو ان لوگوں کا استحصال کرنے کی طرف لگایا، جس کا نتیجہ آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ دین اس کا قائل نہیں ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ جو ہنرمند ہے اس کا استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کسان جس طریقے سے اپنے پودوں کو سینچتا اور ان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، ایک فلاسفر سے کبھی بھی وہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ان کو بیلنس رکھنے کا مسئلہ ہے۔ اب ایک مستضعف کون ہے کہ جو عقلی اعتبار سے یا امکانات کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اب یہ ضعیف ہونا اس کو مستضعف نہیں بناتا، اصل میں جو اس کو مستضعف بناتا ہے وہ کیا؟ کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اس کو اس ضعف کی کیفیت سے باہر نکالنا تھا، وہ جب اس کا حق روک دے دیتا ہے، اس کا حق اس تک پہنچنے نہیں دیتا، تب کیفیت استضعاف ایجاد ہوتی ہے۔ لہذا حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی فقر و فاقہ و فلاکت ایجاد ہو رہی ہوتی ہے، کوئی امیر کسی کا حق روک کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی ناجائز طریقے سے پیسہ جمع کر رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ فقر ایجاد ہوتا ہے۔
اگر وہ امیر ناجائز طور پر دولت جمع نہ کرے یہ استضعاف کبھی بھی وجود میں نہیں آئے گا. بس اس استضعاف کو جب قرآن نے کہا تو اس کا معنی اس اعتبار خود ضعیف ہے لیکن مستضعف کب بنتا ہے کہ جب اس تک پہنچنے والا حق اس تک نہ پہنچایا جائے. تو یہ ایک طبقہ ہے جو مستضعف کہلاتا ہے. دوسرا طبقہ جس کو مستضعف تصور کیا جا سکتا ہے وہ کون ہے؟ وہ طبقہ ہے جو خود ضعیف نہیں ہوتا، جو قدرت مند ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور وہ ان صلاحیتوں سے معاشرے کے اندر اصلاح چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنی انہی صلاحیتوں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اسلام کا وہ عادلانہ نظام ایجاد کیا جائے کہ جو خدا چاہتا ہے، تاکہ کوئی معاشرے میں ضعیف نہ رہے، استضعاف ایجاد نہ ہو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو استحصالی قوتیں ہیں، وہ لوگ کہ جو دوسروں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. اب یہ لوگ کمزور نہیں ہیں. اب غور کیجئے گا، یہ دو طرح کے طبقے ہیں. سوشلزم کے حامیوں نے جو یہ کہا کہ آپ مزدور کو لا کر رہنما بنا دیں. بابا اگر مزدور کے اندر رہبری کی صلاحیت ہوتی تو مزدور نہ ہوتا. اس کا اپنا ہنر، اس کے اندر جو قدرت، اس کے ہاتھ کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہاتھ کی طاقت دماغ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اس طبقے کو لا کر ہم کیا کریں، رہبری اس کو دے، اس کے اندر رہبری کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے اور آپ اسی کو رہبر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب بے صلاحیت افراد کسی ایسے مقام پر آ جائیں تو خود بھی تباہ ہوتے ہیں، پورے معاشرے کو بھی تباہ کرتے ہیں. اور تاریخ اسلام ایسے بہت سارے کارناموں سے بھری ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے، غور کیجئے گا، اسی لیے 1,24,000 انبیاء میں سے جس کو بھیجا، گرچہ انبیاء نے مزدوروں والے کام کر کے دکھائے تاکہ مزدور طبقے کی جو استحصالی کیفیت ہے اس کو توڑا جا سکے. اب کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی جو بکریاں چرا رہا ہے باقی بکریاں چرانے والوں کی طرح سے اس کا دماغ اور اس کی عقل اور اس کی فکر وہیں پر ہے؟ وہ نبی جو کہ باغوں میں کام کر رہا ہے یا کھیتوں میں کام کر رہا ہے اس کی عقل اسی کھیت میں کام کرنے والی جیسی ہے؟ نہیں. اگر کوئی نبی تجارت کر رہا ہے تو ایک عام تاجر جیسا دماغ اس کا نہیں ہے. اس نے یہ سارے انبیاء نے یہ سارے کام اس لیے کر کے بتائے تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے. اسی لیے یہ بحث ہے اپنی جگہ. آج کل ہمارے ہاں نوجوانوں کے اندر یہ ٹرینڈ موجود ہے عام طور پر کہ کیا ہوتا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی ہمیں نوکری چاہیے، کام نہیں کرنا. بھئی کام کیوں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا؟ اگر مثلاً کوئی طالب علم، مثلاً کوئی اسٹوڈنٹ ہے، پڑھا لکھا لڑکا ہے اور وہ فرض کرے لائف سٹاک سے متعلق کوئی کام فارمنگ کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہنے بھئی یہ بکریاں یہ میں کو پتہ پڑا بی اے کیا ہوا ہے، میں تو ایم اے کیا ہوا ہے، میں بکریاں کیوں چراؤں گا؟ یہ بکریاں چرانا یہ جاہلوں کا کام ہے. تو جب یہ بات کہہ رہے ہو تو مکہ کی پہاڑیوں پر فخر انسانیت کو کبھی بکریاں چراتے ہوئے دیکھنا اور تصور کرنا کہ تمہارا جملہ کہاں تک جا سکتا ہے. وہ بچہ جو پڑھا لکھا ہو کر اپنے باپ کی زمینوں میں کام نہیں کرنا چاہتا، کیوں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں کسان ہوں، میرا کوئی کام ہے. تو پھر اس ذات گرامی کو بات ذہن میں رکھنا جو پیغمبر کے بعد کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی ہے، جو مدینہ کے اطراف میں باغ تیار کر کر کے لوگوں کو، اور 1-2 سال نہیں ہیں، 25 سال جناب امیر یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں جسے تم پس سمجھ رہے ہو. پس ائمہ اب تجارت، اسے کہا بھئی دکان کھول لو. وہ کہتا میں کیوں کھولوں دکان، میں کوئی عام آدمی ہوں، یہ تو جاہلوں کا کام ہوتا ہے. تو کبھی کوفہ کے بازار میں امیر المؤمنین کے عاشق کے جس کا نام میشم ہے، تمار اس لیے کہلا رہا ہے کہ کھجوروں کی ریڑی، کھجوروں کی دکان لے کر کھڑا ہوا ہے. اس کو کبھی ذہن میں رکھ کر یہ سوچنا تم ریڑی نہیں لگا سکتے اور یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر رہے ہو، جبکہ ایک ریڑی لگانے والا اور کھجورے بیچنے والا میسم میں تمار بن کے زمانے کو دکھا سکتا ہے. لہذا یہ تمام مقام ہے، یہ ہمارے
اور آپ کے ایجاد کردہ ہیں، لیکن یہ تمام ائمہ، یہ تمام انبیاء، یہ ذہنی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے کائنات کے بہترین افراد ہیں۔ اب یہ بہترین افراد، غور کیجئے گا، یہی دین کا وہ عادلانہ نظام ہے کہ جو اپنے معاشرے کے بہترین افراد سے وہ کام بھی کروا رہا ہے جسے استحصالی نظام پست کہہ رہا ہے۔ لیکن کیا انبیاء نے یہ کام کیا کہ جو لوگ معاشرے کے عقلی اور تربیتی اور علمی اعتبار سے ضعیف تھے ان کو لا کر مثلا کسی جگہ کا گورنر لگا دیا، ان کو جا کر، اگر حضرت یاد رکھے گا حضرت امیر کے دور میں بعض ایسے مقامات پیش آئے کہ شخص اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے اور حضرت نے اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اب ہم اس کے کھیت میں کام کرنے والی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب جناب امیر نے گورنر لگایا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر گورنری کی صلاحیت موجود تھی۔ گرچہ بعض دیگر مقامات پر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض افراد کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر نے ان کو کوئی ذمہ داری دی، لیکن ان کا امتحان کیا تھا؟ ان کا امتحان یہ تھا کہ جب ان کے پاس دولت آنا شروع ہوئی، جب ان کے اوپر پاس مقام اور مرتبہ آنا شروع ہوا، تب ان کا امتحان، ان کا قدم ڈگمگانا شروع ہو گئے۔ تو کوئی زیاد بن ابی بن کر سامنے آیا، کوئی عبداللہ بن عباس کی طرح سے سامنے آیا کہ جس نے بصرہ کے اموال کو لیا اور لے کر چلا گیا کہاں؟ مکہ۔ تو اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں، اس طرح کے جتنے بھی حادثات اور واقعات تاریخ میں پیش آتے ہیں، ان کی ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر حضرت امیر کسی کو لگا رہے ہیں تو یقیناً اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ طبقہ کہ جو معاشرے کے اندر اس استحصالی نظام کو ختم کر کے آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا عزیزان من، مرحلہ دین یہ چاہتا ہے کہ یہ استحصالی نظام، یہ ظلم کا نظام ایک منظم طریقے سے، ایک سسٹمیٹک طریقے سے ختم ہو۔ لہذا اس استحصالی نظام کو ختم کرنے کا راستہ دین نے کیا بتایا ہے؟ عمل صالح۔ لہذا قرآن کریم آپ نے یقیناً سب کے اذہان میں موجود ہوگا کہ تقریباً قرآن کریم میں کہیں پر بھی ایمان کا تذکرہ آیا ہو اور عمل صالح کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس کو اس کے ساتھ بیان، آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جس کسی نے بھی نیک عمل انجام دیا، اب وہ چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، شرط کیا ہے؟ وہو مومن، مومن ہونا ضروری ہے۔ یہ مومن اگر عمل صالح انجام دیتا ہے تو جزا کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم حتماً بالضرور اس کو حیات طیبہ کے ساتھ حیات عطا کریں گے، ایک اور حیات دیں گے جو کیا ہے؟ حیات طیبہ۔ یہ حیات طیبہ کب حاصل ہوتی ہے؟ کہ جب انسان عمل صالح انجام دے، اور عمل صالح بنتا اس وقت ہے جب ایمان کے ساتھ ہو۔ ابھی اپنی جگہ تفصیلی بحث میں اس طرف نہیں جاؤں گا، صرف لیکن اشارہ کرنا ضرور سمجھتا ہوں۔ عام طور پر عمل صالح کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ نیک عمل، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ لیکن یہ جو نیک عمل ہے، اب جہاں کہیں پر بھی قرآن مثلا لفظ حسنہ اور حسنات کو ذکر کرتا ہے تو وہاں پر بھی حسنہ سے کیا مراد ہے؟ نیک عمل۔ اسی طرح سے ایک مقام ہے جس کو قرآن نے بر کے نام سے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بر کیا ہے؟ نیک عمل۔
اگر حسنہ بھی نیک عمل ہے، بر بھی نیک عمل ہے، اور عمل صالح بھی نیک عمل ہے، تو کیا فرق ہے ان میں؟ یقیناً کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ہر وہ کام کہ جس کے اندر عقلاً یا شرعاً حسن پایا جاتا ہو، اچھائی پائی جاتی ہو، چاہے وہ عقلی اچھائی ہو، چاہے شرعی اعتبار سے اچھائی ہو، اس اچھائی اور اس کام کو انجام دینا حسنہ، یہ نیک ہے کس اعتبار سے کہ اس کے اندر حسن یا عقلی پایا جاتا ہے یا حسن شرعی پایا جاتا ہے، پر ہر اچھا کام ہے۔ یہ حسن عمل، اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، یہ آپ کا کوئی بھی پرسنل ایٹیچیوڈ، آپ کا کوئی بھی ایکشن کہ جس کے اندر حسن عقلیہ شرعی پایا جائے گا، حسنہ ہے۔ یہ حسنہ بر کے مرحلے میں، بر کون سی نیکی یا کس لیول پر ہے جس کو آیت نے بیان کر دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بر وہ نیکی کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر آ کر آپ معاشرے کے اندر ایثار کے اس لیول کو حاصل کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ وہ چیز انفاق کرنے لگتے ہیں جو آپ نے خود اپنے لیے پسند کی ہوتی ہے، مما تحبون، اپنے لیے پسند کردہ چیز جس سے خود محبت ہے، اس کو کیا کرنا؟ انفاق کرنا۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ بر کا مرحلہ ہے۔ پس ہر نیک عمل، اگر کوئی ایسا عمل جس کے اندر کوئی حسن پایا جاتا ہے، نیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی کا حسن، اس کی نیکی کسی اور کو اس طریقے سے فائدہ پہنچا رہی ہو، لیکن جہاں پر یہ کیفیت اس اعتبار سے آ جائے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کا ایثار کر رہے ہوں، انفاق کر رہے ہوں، تو بر کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اس سے آگے کا مرحلہ عمل صالح کا مرحلہ ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ لفظ صالح، اس کا جو اصل مادہ ہے وہ کیا ہے؟ صلح، جس کو ہم اور آپ عام طور پہ صلح کہتے ہیں۔ یہ صلح کب پیش آتی ہے؟ جب دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں، ان کے اس فساد کو ختم کرنے کا معنی صلح کہلاتا ہے۔ وہ فساد کہ جو کسی تنازع کی وجہ سے وجود میں آ رہا ہوتا ہے، اس تنازع اور اس کیفیت اختلاف سے پیدا ہونے والے فساد کو ختم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صلح۔ لہذا اصلاح بھی عام طور پر کس کے مقابلے پر ہوتی ہے؟ فساد کے مقابلے پر ہوتی ہے۔ پس عمل صالح بنیادی طور پر عام نیک عمل نہیں ہے۔ عمل صالح وہ عمل بھی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی اپنی پسندیدہ چیز کا ایثار کر رہا ہو۔ عمل صالح بنیادی طور پر کیا ہے؟ معاشرے میں پیدا ہونے والے فساد کے مقابلے پر اصلاح کی کیفیات، اصلاح کو انجام دینا، وہ عمل کہ جو معاشرے کے فساد کو ختم کر رہا ہو۔ لہذا آپ غور کیجئے گا کہ جب ہم انبیاء کی دعاؤں کو قرآن کریم میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے پروردگار عالم سے مقام محسنین کو اتنی کثرت کے ساتھ طلب نہیں کیا۔ انبیاء نے مقام ابرار کو بھی اتنی کثرت کے ساتھ طلب نہیں کیا۔ جس مقام کی طلب انبیاء میں نظر آتی ہے، جس مقام کو انبیاء نے چاہا ہے کہ پروردگار تو خاص طور پر ہمیں یہ مقام عطا کر، وہ مقام صالحین ہے۔ لہذا انبیاء کا اپنا ایک کام، یعنی آئے ہیں، اصل کام کیا ہے؟ ابلاغ، لیکن اس ابلاغ کے دوران اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور واپس چلے جانا ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے میرے حبیب آپ کے اوپر بھی واضح طور پر پہنچا دینا ابلاغ مبین، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن خود پیغمبر کس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ مقام صالحین، اور یقیناً ہے انبیاء تمام کے تمام کیا چاہتے ہیں؟ پروردگار ہمیں مقام صالحین میں سے قرار دے، یعنی کیا؟ ہم ایسے افراد میں شمار ہوں کہ جو زمانے اور معاشرے کا فساد ختم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے جو میں آپ کو پوری بحث لے کر آیا ہوں اس مقام تک کہ جب انبیاء یا انبیاء کے بعد مؤمنین اس مرحلے کو انجام دینے کے سلسلے میں قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ جہاں ان کا شمار صالحین میں سے ہو، تو اس عمل صالح کا مقابلہ زمین کے اوپر مفسدین سے ہو رہا ہوتا ہے۔ خود بخود ایک کیفیت اختلاف ہے، ایک کیفیت تنازع ہے
یہ تنازع کی کیفیت آپ کے حسنات کے مرحلے پر نہیں آئے گی. آپ اپنے گھر میں اچھا کام کرتے رہیں, کسی کو ٹینشن نہیں. آپ اپنے معاشرے میں ایثار اور قربانی کر رہے ہیں, اپنی پسندیدہ چیزیں مما تحبون, اپنی روٹی کا حصہ اٹھا کر آپ نے کسی اور کو دے دیا, کسی کو ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب آپ مفسدین فی الارض کے مقابلے پر مصلحین فی الارض کا کردار ادا کرنا شروع کر. یہ وہ جنگ ہے کہ جو خیر و شر کی جنگ ہے, یہ وہ جنگ ہے جس کو شیطان اور رحمان کی جنگ یا شیطانی قوتوں اور رحمانی قوتوں کا جنگ اور اس کا اختلاف کہا جاتا ہے. لہذا اب ازل سے اب ہم اگر ان تمام نظاموں کو کہ جو کبھی بھی زمین پر استحصالی نظام رہے ہیں, جو زمین کے اوپر استکباری نظام رہے ہیں, طاغوتی نظام رہے ہیں, ظلم اور استکبار کے نظام رہے ہیں, ان کے ریشے کو اگر تلاش کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کا ریشہ کہاں جاتا ہے؟ شیطان تک پہنچتا ہے. پس شیطان اور اس کا جنود زمین پر کون ہے؟ شیطان اور اس کا جو جنود یا اس کا جو لشکر ہے وہ زمین کے اوپر مفسدین فی الارض ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ زمانے میں فساد کو برپا کر. ہو سکتا ہے کہ طرف کا ایمان اس مرحلے پر نہ ہو اور وہ کوئی نیکی کو انجام دے. بر کے معاملات میں بھی عین ممکن ہے کہ ایمان کی کیفیت اتنی قوی نہ ہو, لیکن انسان پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنی پسندیدہ چیزیں ایسا ایثار معاشرے میں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن جیسے ہی مصلحین کا مقام آتا ہے, یہ مقام بغیر ایمان کے ممکن ہی نہیں ہے. پس یاد رکھے گا, جہاں ایمان نہیں ہے, جہاں مومن نہیں ہے, وہاں پر کبھی بھی اصلاح کا عمل اپنے آپ کو ظہور دے ہی نہیں سکتا. اب زمین پر اصلاح کرنے والے, زمین پر اپنے آپ کو مصلحین کا نام دے کر باتیں کرنے والوں کی تعداد بہت ساری ہے, لیکن ان مصلحین میں سے حقیقی مصلح کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو. اب اگر اس مرحلے کو ہمارے نوجوان درک کر لیں تو تاریخ میں بہت سارے مقامات ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں. اصلاح کا نعرہ لگانے والے مختلف مکاتب کے لوگ رہے ہوں گے, لیکن جب آپ بغیر ایمان کے اصلاح کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ اصلاح کبھی بھی حقیقی اصلاح نہیں رہتی. بلکہ ہوتا کیا ہے, جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا اور وہ اصلاح کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ان کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ شیطان کے قابو میں آتے ہیں اور ان کا عمل اصلاحی بجائے اس کے کہ زمین پر اصلاح پیدا کرے, دوبارہ فساد کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے. اب وہ مقام کہ جہاں پر جا کر یہ ایمان اور اصلاح کی کیفیت اپنے پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے مل جائے کہ جہاں پر ان کو جدا کرنا ناممکن ہو جائے. تاریخ میں اگر کسی زمین, کسی فکر, کسی مقام سے اپنی پوری قوت کے ساتھ اٹھتی ہے تو اس جگہ کا نام کربلا ہے, اس فکر کا نام کربلا ہے, اس درسگاہ کا نام عاشورہ ہے. کربلا کی خوبصورتی, کربلا کا کمال تاریخ میں کیا ہے؟ کربلا کا اصل کمال یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی اس کیفیت کو سید الشہداء نے اس طریقے سے کربلا کے اندر لا کر ظہور دیا ہے کہ اب طول تاریخ میں کربلا کو فالو کرنے والا نہ ایمان کے اعتبار سے پیچھے ہو سکتا ہے, نہ اصلاح کے اعتبار سے پیچھے ہو سکتا ہے. پس اب اگر کوئی کربلا کا نام لے کر ایمانی کیفیات کا اظہار تو کر رہا ہے لیکن اصلاح کی کوئی آثار اس کے اندر نظر نہیں آ رہے, تو یاد رکھنا کربلا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر دوسری جانب کوئی اصلاح کے نعرے تو لگا رہا ہے لیکن اس کے اندر ایمان کی کیفیت نظر نہیں آ رہی, تب بھی اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کربلا کا امتزاج ان دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہونا چاہیے. اور عزاداری سید الشہداء نے طول تاریخ میں جو کردار ادا کیا ہے, اتفاقاً اگر آپ تاریخ
عزاداری کو کبھی اٹھا کر دیکھیں گے تو تاریخ میں عزاداری یہ دونوں کام کرتے آئی ہے. فرض عزائے سید الشہداء ایمان کا رزق بھی تقسیم کرتا ہے اور عمل صالح کی تربیت بھی انسان کو دیتا ہے. یہ عزاداری سے اسی وجہ سے آج کے دور کے مفسدین اس وقت خوفزدہ ہیں. کس سے خوفزدہ ہیں؟ اب کوئی مکتب باقی نہیں رہا. پورے اطمینان کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ کوئی فرقہ باقی رہا ہے، نہ کوئی مکتب باقی رہا ہے، نہ کوئی نظریہ باقی رہا ہے. سب کے سب ختم ہو چکے ہیں. ان کے پاس اب کچھ نہیں رہا ہے. یہ باطل کے سامنے اپنا سر جھکا چکے ہیں. واقعاً اگر تاریخ میں اب کوئی مکتب باقی بچا ہے تو وہ مکتب سید الشہداء ہے، وہ مکتب کربلا ہے، وہ تشیع ہے کہ جو اس وقت عالمی استکبار کے مقابلے پر اپنی اصلاحی کیفیتوں کے ساتھ موجود ہے. لہذا آج کا استکبار ڈرا ہوا ہے. اس نے اپنی پوری قوت لگائی اسی کیفیت عزاداری کو ایران کی سرزمین پر مٹانے کی. وہ قوت خود پاش ہو گئی، لیکن وہاں یہ قوت پوری طرح سے ابھر کے سامنے آئی. جب لبنان کے شیعوں نے کربلا سے اس کیفیت کو اپنے اندر لیا تو قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر یمن میں یہ قوت ظہور کرتی ہے تو وہاں پر اس کا اظہار ہمیں نظر آ رہا ہے. افریقہ کی سرزمین پر شیخ ابراہیم زکزاکی سید الشہداء کا یہی پیغام لے کر چلتے ہیں تو انقلاب خود بخود ظہور کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اب اس میان اگر سرزمین پاکستان پر ہمارے درمیان کوئی مشکل نظر آ رہی ہے تو کیا ہے؟ ہم فرش عزا سے وہ کام نہیں لے رہے جو حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہم لیں. لہذا عزاداری سید الشہداء، عزاداران سید الشہداء، یہ خود بخود جب تک آپ عزاداری سے اصلاح معاشرے کا کام نہیں لے رہے تو آپ عمل صالح کی اس کیفیت کو ادا نہیں کر رہے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر کوئی شخص سید الشہداء کے زبان اطہر سے اپنی بچپن سے یہ جملہ سنتا ہوا آ رہا ہے کہ میں نہ شرارت کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں بغاوت کے لیے جا رہا ہوں، میں اگر جا رہا ہوں کس لیے نکل رہا ہوں، خروج کس لیے کر رہا ہوں، لطلب اصلاح امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. پس امام نے کربلا کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ بتایا کہ اگر میں کربلا تک پہنچوں گا تو میرا ہدف کیا ہے؟ میرا ہدف یہ ہے کہ میں اصلاح امت جد کر سکوں. اور کوئی عزادار بن کر یہ کہے کہ عزاداری کا تعلق معاشرے کی اصلاح سے نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا یہ کہنے والا جعلی عزادار تو ہو سکتا ہے، حسین کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. اپنی ضرورتوں کے لیے حسین کے دروازے پر آ کر رونے والے تاریخ میں بہت بھرے پڑے ائمہ کی حیات میں. مگر اپنے آپ کو شیعہ کہنے والوں کی تعداد کم رہی ہے. کس دور میں کم رہی ہے؟ مگر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں شیعوں کی تعداد کم تھی. خود کربلا کے دور میں کیا اپنے آپ کو شیعہ کہنے والوں کی تعداد کم ہے؟ بعد کے ائمہ کے لیے یہ اتنے بہت سارے اپنے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے آخر اپنے زمانے کے امام سے ملحق کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے امام کا کام کیا ہے؟ زمین پر اصلاحی نظام کو ایجاد کرنا، خدا کے نظام کو ایجاد کرنا. یہ خدا کے نظام کو ایجاد کرنے کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ حکومت الہیہ کو قائم کرے. یہ جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر اگلا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے یہ کہہ کر، وہ جو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ کچھ پیسوں کے لیے آیات کو تبدیل کر دیتے تھے. اب ایسے یہودی ہمارے درمیان کون ہیں؟ ہمارے درمیان وہ یہودی وہ ہیں جو نوجوانوں کے سامنے ائمہ کی احادیث کے معنی کو تبدیل کر کے بتاتے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہیں. یہ بھرے پڑے ہیں. لہذا ان کی ایک بڑی تعداد یہ ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا یہ ہمارے معاشرے میں ان خائنین امت نے اتنی شدت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ جی ائمہ نے کہا ہمارے قائم کے علاوہ کس کا قیام کیا ہے باطل ہے.
یہ خائنین ہے. کیوں خائن ہے؟ یہ نہیں بتاتے کہ ان احادیث میں مراد قائم سے مراد امام زمان علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ امام باقر سے جتنی بھی حدیثیں قائم کے لیے بیان ہوئی ہیں ان سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کو کہہ رہے ہیں. اور بعض روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ قائم کون ہے تو آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا گویا یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے قائم، یہ قیام کرنے والا. اس قدر صراحت کے باوجود عوام کے سامنے آدھی احادیث بیان کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا یہ امام کے قیام سے پہلے کسی نے قیام کیا تو باطل ہے. یہ اپنی نادانی میں امام زمان علیہ السلام کی کمر توڑ رہے ہیں. یا نادانی ہے یا وہ حرام ہے جو ان کے پیٹوں میں گھسا ہوا ہے. یہ ہماری مشکل ہے، یہ ہماری مصیبت ہے. یہ ہم معذرت کے ساتھ کہوں گا ہماری مرکزی قیادت کی کمزوریاں ہیں. یہ واقعاً کمزوریاں ہیں اور معذرت کے ساتھ کہوں گا شاید کسی کو کتنا ہی برا کیوں لگے، ان کمزوریوں کی بازگشت خود عوام کی جانب ہے. علماء کی بے احترامی کی ایک عام کیفیت ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جب ہمارے پاس کوئی میسج آتا ہے جو علماء کی تضحیق و توہین کر رہا ہوتا ہے اور ہم بڑی خوشی سے اس کو بڑی خوشی سے بھیجتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہمارے لباس کے اندر کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو تاجرانہ انداز سے کام کرتے ہیں، ہوگی ایک بڑی تعداد ہوگی، لیکن وہاں بحث یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کر کے آپ نے تمام علماء کی ٹوپیاں اچھالنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. علماء کی تضعیف کا نتیجہ یہ ہے جو آج ہم اور آپ بھگت رہے. اگر ہمارے معاشرے نے علماء کے احترام کو باقی رکھا ہوتا تو جرأت نہیں ہوتی کسی کی کہ وہ انگلینڈ سے پگڑی سر پر باندھ کر اس کو امامے کی شکل دے کر منبر پر بیٹھ کر مراجع اعظام کی توہین کرتا. ہمارا یہ آپ کا یہ عوام کا بیہیویئر ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو پوسٹیں ہم بھیج رہے ہوتے ہیں یا یہ تہمت کے زمرے میں آ سکتی ہیں یا غیبت کے زمرے میں آ سکتی ہیں یا تضعیف اسلام کے زمرے میں آ سکتی ہیں یا فساد فی الارض کے زمرے میں آ سکتی ہیں. چاروں کے چاروں مورد گناہان کبیرہ ہیں. علماء کی تضعیف کرو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ائمہ کا مذاق اڑانے والے لوگ کہاں سے آتے تھے؟ اڑایا گیا نہیں. انبیاء کا مذاق قرآن بھرا پڑا ہے، کہاں سے آتے تھے؟ یہ معاشرے کا وہ حصہ ہے کہ جو آج ائمہ اس کے سامنے نہیں ہیں، انبیاء اس کے سامنے نہیں ہیں، تو کس کا مذاق اڑاتا ہے؟ علماء کا. اور ہم اس میں کیا بنتے ہیں؟ شریک. میں بہرحال اس موضوع کو کھولنا نہیں چاہتا لیکن آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. مصلحین کا جس معاشرے میں مذاق اڑایا جا رہا ہو اس معاشرے میں پھیلے ہوئے فساد کو کوئی نہیں روک سکتا. آج جو ہم فساد کی طرف جا رہے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کی تمام جو مل کر جل کر ہماری حرکتیں ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بڑے آرام سے یزیدیت کے دفاع کا بل پیش کر دیا جاتا ہے، بند کمروں میں وہ بل منظور ہو جاتا ہے اور ہم اور آپ ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھتے. پھر ہمارے پاس پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پلٹ کر یہ کہتا ہے یہ علماء کیا کر رہے تھے؟ علماء کی ٹانگیں تم نے چھوڑی ہو تو کچھ کریں گے. کوئی جگہ چھوڑی آپ نے علماء کی ٹانگیں کھینچنے تھے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے. لہذا عزیزان من ہمیں اپنے کردار کو جب ہم اصلاح کی طرف جا رہے ہو یاد رکھیے گا یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد اصل کیا ہے؟ جب تک کسی کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو، یقین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یقین کا مطلب یقین 1% بھی شک نہیں ہونا چاہیے. یقین وہ درجہ ہوتا ہے لا یشوب بہا شکون. یقین کا معنی کیا ہے؟ گویا آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، کف 10 کی طرح سے چیز روشن ہو. اگر نہیں ہے تو پھر شریعت ہمیں حسن ظن کا حکم دیتی ہے کسی بھی مومن سے. اب یہ چاہے عوام کے درمیان ہو چاہے عوام اور علماء کے درمیان ہو، حتی آپس میں بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی تہمت کریں، کسی کے لیے غیبت کریں.
اور کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے امت کی تضعیف امام کی تضعیف ہے، علماء کی تضعیف دین کی تضعیف ہے. اب جب دین ضعیف ہوتا ہے تو امام تنہا رہ جائے، اور جب امام تنہا رہ جائے تو کربلا برپا ہوتی. 10 محرم کا سورج تاریخ کے ظالمانہ ترین اعمال کا شاہد رہا. اپنے طلوع سے لے کر ظہر تک ان اصحاب با وفا کے لاشوں کو گرتے ہوئے دیکھتا رہا کہ جن کے بارے میں سید الشہداء نے یہ کہا کہ مجھ سے بہتر اصحاب کسی کو نصیب. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، پیغمبر کے اطراف میں جو لوگ موجود ہیں، سورہ منافقون اور حالات واقعات تاریخ کے گواہ ہیں اس بات کے کہ ان لشکروں میں، ان صفوں میں کہیں نہ کہیں بعض منافقین موجود. حضرت امیر کے ساتھ بھی یہ حالات، امام حسن مجتبیٰ بھی اس سے خالی نہیں رہے. سید الشہداء کے اصحاب کی جو اصل فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ 72 اگر ہیں تو 72 کے 72 مؤمن ہیں، کوئی ایک بھی منافق نہیں ہے. یہ وہ فضیلت ہے سید الشہداء کی جو کربلا میں امام کی کمر کو اتنی مضبوط کرتی ہے کہ اگر ایسی صف تیار ہو جائے تو بنیان مرصوص بن جاتی ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتی ہے. کب؟ کہ جب کسی صف میں منافقین موجود نہ ہو. ان اصحاب با وفا کے لاشوں کو بعد 10 محرم کے سورج نے کبھی شبیہ مصطفیٰ کو خون میں غلطاں دیکھا، کبھی شبیہ مجتبیٰ کو خون میں غلطاں دیکھا، کبھی شبیہ مرتضیٰ کو بازو قلم پیشانی دوپارہ اس حالت میں بے بس پڑے ہوئے دیکھا کہ وہ شیر جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کسی میں جرأت نہ تھی، جب بے دست اور بے بس ہو کر گرا تو یہ سارے بے غیرت اس کے گرد جمع ہو گئے، ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے ہیں اور یہ جملے کہہ رہے ہیں، جس نے جمل کا بدلہ لینا ہو آ جائے، جس نے نہروان کا بدلہ لینا ہو آ جائے، جس نے صفین کا بدلہ لینا ہو آ جائے. یہ شبیہ مرتضیٰ پر نہیں، گویا مرتضیٰ کے اوپر تلواریں چلا کر اپنے اس کفر اور نفاق کا بدلہ لے رہے ہیں، اس کیفیتوں کا بدلہ لے رہے ہیں. اور اتنا پارا کر دیا جسد اطہر حضرت ابو الفضل العباس کو کہ راوی کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی کمر سے حسین جب خیمہ گاہ سے اپنے بھائی کے جنازے تک پہنچے تو دیکھا کہ بھائی کا جنازہ اتنا پارا ہو چکا ہے کہ جس حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، جس حسین نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کر لیے، جس حسین نے اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کا جنازہ اٹھا لیا، وہ اپنے عباس کے بدن کو اٹھا نہیں سکا. واحد جنازہ ہے جو سید الشہداء میدان میں چھوڑ کر، مجھے نہیں پتا کس دل سے سید الشہداء اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ کر گئے ہوں گے. لیکن پھر اس کے بعد عاشور کے سورج نے سید الشہداء کے سر کو کٹتے ہوئے دیکھا اور سر کو اس نیزے پر بلند ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن سورج غروب ہو گیا. اس نے وہ منظر نہیں دیکھا جب حسین علیہ السلام کے بدن سے لباس کو اتارا گیا، جب حضرت کے ہاتھ سے انگوٹھی کے لیے انگلی کو قطع کیا گیا، جب خیموں کو آگ لگائی گئی، جب سیدانیوں کے سر سے چادریں چھینی گئی، جب بیمار کا بستر جلایا گیا. لہذا جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کیفیت زیادہ غمناک ہے. کیوں؟ جس نے طلوع ہوتے ہی ان
کے سروں کو کھلا ہوا دیکھا جن کو آسمان میں کبھی کھلا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے طلوع ہوتے ہوئے اس گودال کو دیکھا جس میں پیغمبر کا نواسا زہرا و بطول کا جانی علی کا بیٹا حسن کا بھائی اس طرح سے پارا پارا ہوا ہے کہ جب جناب زینب کی سواری کو گزارا گیا اور اپنے بھائی کے جنازہ اطہر کو دیکھا میری بیوی سے برداشت نہ ہوا، اتنی پر درد انداز سے گریہ کیا کہ جانور اپنی جگہ پر رک گئے، لیکن ان ملعونوں نے جانوروں کو بیٹھنے نہیں دیا۔ بس جب یہ جانور بیٹھے نہیں بیویوں نے خود کو ان جانوروں کی پشت سے زمین پر گرایا۔ میں کہوں گا یا ابو الفضل العباس، ایک آپ کی مصیبت اور ایک شہزادیوں کی مصیبت، آپ گھوڑے سے گرے، ہاتھ نہ تھے، بیویاں کی پشت سے زمین پر آئی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ارے زینب گٹھلیوں کے بل چلتی ہوئی بھائی کے لاشے پر پہنچی۔ میں نہیں جانتا جناب زینب نے کیا منظر دیکھا، لیکن جو منظر دیکھا ایک مرتبہ کا حاضر حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے جسے میری ماں نے چکیا بوس۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ قال الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیرہ کربلا، منتقم شہداء امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع اعظام کے حفاظت فرما، اور علماء اور مراجع اعظام کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ عزاداری سید الشہداء، عزادانان سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداری کے جتنے داخلی اور خارجی دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، مومنین کی دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص سیدہ نگہت زیدی بنت سید خورشید حیدر زیدی کے روح کو ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔